जो सबके माथे पे मोहर कुदरत लगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बारक अल्लाह, तक़ब्बल अल्लाहु ज़ालिक, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, तबक़े निस्वां की जमात अपनी अक़ीदतों का ख़िराज और ट्रिब्यूट पेश कर रही है एक ऐसी अज़ीम हस्ती को जो हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मजलिस अक़दस में अलग और नुमाया मकाम रखते हैं, कि जो हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के रफ़ीक़ हैं, वज़ीर हैं, वज़ीर आज़म हैं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से यानी आपको बेशुमार बशारतें मिली हैं। फरमाते हैं कि कुन्तु साहिबी फ़िल गारी व साहिबी फ़िल हौज़। फरमाया कि अंता अतीक़ुल्लाहि मिनन नार, अतीक़ का लक़ब, सिद्दीक़ का लक़ब, अव्वाह का लक़ब, और आसमानों पे आपको हलीम के लक़ब से पुकारा जाता है। आप पहले अमीरे हज हैं, आप हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम पे सबसे पहले लब्बैक कहने वाले हैं मर्दों में, और बेशुमार हवाले हैं कि जिनमें आपको अफजलियत और अव्वलियत हासिल है। जनाब, आपकी 4 पुश्तें जो हैं वो सहाबियत के शरफ़ से मुशर्रफ़ हैं, और आपका मकाम व मर्तबा सिद्दीक़ियत का मकाम, अल्लाहु अकबर। आपका स्टेटस जो जान जाता है वो फिर मान लेता है इस बात को कि अफ़दलुल बशरि बादल अम्बिया बित्तहक़ीक़। आज हम हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के रफ़ीक़, खलीफ़तुल मुस्लिमीन, अमीरुल मुमिनीन, साहिबे यारे गारो मज़ार को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ज़र्रे नाचीज़ के साथ स्पेशल टॉक शो सीरत हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु। आज जो स्कॉलर्स मेरी आपकी हम सब की रहनुमाई के लिए ऑन दी सेट मौजूद हैं, माशाअल्लाह। पहली मेहमान स्कॉलर आप माशाअल्लाह सफ़े अव्वल की स्कॉलर हैं और ARYQ TV की सीनियर मोस्ट स्कॉलर हैं आई मस्ट से, और हम आपसे सीखते हैं, हम आपको सराहते हैं और आपके लिए दुआगो रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। और इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं नौजवान नस्ल का नुमाइंदा, मैं ये समझती हूँ कि ये नाम है और खुशगवार इजाफ़ा हैं, और बड़ी खूबी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ आप तैयारी के साथ आती हैं और हम सब इन्हें भी पसंद करते हैं। हमारे साथ आलिमा सादिया सईद मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी वेलकम करते हैं जज़ाकल्लाह। और आपके लिए दुआ गो हैं। और जिस खूबसूरत आवाज़ से हमने आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया है, माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह, आलम इस्लाम का मारूफ़ नाम, और अब सिर्फ यानी हम पाकिस्तान के हद तक महदूद नहीं हैं, ओवर द बॉर्डर इन्हें लोग पसंद भी करते हैं और इन्हें सुनते हैं, इन्हें सराहते हैं। खुशगुलू और खुश अलहान, और ARYQ TV है जिनका हवाला व पहचान। हमारे साथ ऑन द स्टूडियोज़ मौजूद हैं जिनकी खूबसूरत आवाज़ में हमने आगाज़ किया, मोहतरमा सहर आज़म। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं?
الحمدللہ دعائیں آپ اور ہم آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور جزاک آپ کے اللہ۔ لیے آپ کی سلامتی کے لیے اور آپ کے لیے مزید برکتوں کے لیے دعا گو بھی ہیں، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اور انشاءاللہ ہم پروگرام میں گاہے گاہے کلام بھی شامل کرتے رہیں گے، لیکن ابھی سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی سمت آتی ہوں، اور مجھے یہ بتائیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسلام کی یہ موسم بہار کی وہ جو خوبصورت کرن ہے، شمع نبوت کی تابندہ کرن جنہیں کہیں، جن کا ذکر ایمان بخشتا ہے اور ایک انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان نے کیسے زندگی اسے گزارنی چاہیے۔ ایک جانثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے سرفروشی کی، اپنا سب کچھ لٹا دینے کی ایک ایسی مثالیں قائم کر دیں کہ قیامت تک کوئی ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ ہر جمعے کو اعلان ہو رہا ہے، ہر خطبے میں اعلان ہو رہا ہے، تو یہ ایک بے مثال مقام کیسے ملا ہے؟ تو آپ کی سیرت پاک پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی بھی وہ حق رکھتے ہیں اس مقام کا، اس مرتبے کا۔ اور دیکھیں سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور سورہ حجرات کا مضمون دیکھیں تو حضور کی محبت کا مضمون ہے۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اکرمکم، بھئی تم میں مکرم کون ہے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو زیادہ متقی ہے؟ تو فرماتے ہیں ابو بکر اکرمکم، ابو بکر اتقاکم، سب سے زیادہ مکرم بھی، سب سے زیادہ تقوی والے بھی، سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے بھی، مجاہدہ غار میں اول، مشاہدہ یار میں اول، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صداقت میں اول۔ تو یہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ان کے خاندانی پس منظر کے بارے میں پوچھا۔ دیکھیں آپ 573 عیسوی کو مکہ پاک میں پیدا ہوئے، قریش کے معزز قبیلے بنو تمیم سے آپ کا تعلق ہے۔ مرا پہ جا کے 7ویں پشت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ آپ چونکہ مکہ پاک کی ان فضاؤں میں پلے بڑے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچپن سے ایک دوستی ہے، آپ کے علاقے میں رہتے ہیں، اور آپ کی دونوں کی طبیعتوں میں ہم آہنگی ہے، دونوں اچھائی کو، نیکی کو چونکہ پسند فرماتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج سے بہت زیادہ ہم آہنگی ان میں پائی جاتی تھی۔ ایک مزاج آشنائی جسے کہیں، ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا، حکم پر چلنا، ایک ہوتا ہے کہ ابھی وہ حکم دیں بھی نہیں، اشاروں کو سمجھنے والے، ان کی طبیعت اور مزاج سے اس قدر واقف ہیں، اس قدر ہمراز ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی دعوت دی تو سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو آپ کے قبیلے کے بارے میں آتا ہے کہ خون بہا اور دیتیں اکٹھی کرنا، اور یہ آپ کی ذمہ داری تھی آپ کے قبیلے کی، اور جرت، سخاوت، بہادری میں آپ کا قبیلہ ایک مشہور تھا۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ 10 ایسے لوگ جو سربراہ مانیں گے، سردار مانیں گے، زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی، تو ان سرداروں میں 10 چنے گئے، اور ان 10 چنے ہوئوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں۔ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے قریش کے قبیلے سے آپ کا تعلق ہے۔ تو یہ کیوں مانیں گے سردار، کیسے وہ مانا جاتا تھا؟ اپنے آپ کو عزت کے قابل بنانے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ کا کردار اچھا ہو، آپ کا عمل اچھا ہو۔ ایک تو خاندان معزز تھا، دوسرا آپ کا اپنا عمل بھی ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کو سرداروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ایک انتہائی زیرک، ذہین اور قابل شخص جس طرح کے کسی علاقے کے ہوتے ہیں، ویسے سیدنا صدیق اکبر کی ایک شہرت اور عزت پائی جاتی تھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ جناب خاندانی جو بیک گراؤنڈ مرہ بن کعب پہ جا کے آپ کا سلسلہ نسب مل رہا ہے، پھر آپ قبیلہ بنو تیم سے تعلق رکھتے ہیں، منصب اشناق پہ فائز ہیں، خون بہادیت جمع کرنے والے ہیں، اور بڑی قدر کی نگاہ سے جو ہے وہ اہل مکہ جو ہے آپ کو دیکھا کرتے تھے۔ اور بات آگے بڑھائیں گے اس بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں خواتین کے لیے خصوصی ٹاک شو ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے سیرت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ الذرۂ ناچیز کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں اور ثنا ہم گاہے مختلف ایپیسوڈز میں آپ کی زندگی اور آپ کے کمالات، آپ کے القاب، آپ کے محاسن، آپ کے محامد کو موضوع گفتگو بنائیں گے۔ آج ہم دوسری نشست اس سلسلے کی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ سعدیہ سعید، اور آپ کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مقام قرب ہے ایسا میرے صدیق اکبر کا، نبی کے ساتھ ہے روضہ میرے صدیق اکبر کا، رسولوں اور سارے انبیاء کے بعد میں بے شک ہے سب سے مرتبہ اعلیٰ میرے صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ۔ وہ 10 جن کو حبیب رب نے جنت کی بشارت دی ہے، ان میں نام بھی پہلا میرے صدیق اکبر کا، سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ نے معراج کی تصدیق کرنے پر لقب صدیق رکھا تھا میرے صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ان چند صحابہ میں شمار ہوتا ہے آپ کا کہ جن کو اللہ رب العزت نے دین میں، بصیرت میں، فہم دین میں وہ ساری چیزیں عطا کی کہ آپ نے اللہ رب العزت کے کرم سے سب سے پہلے دین اسلام بھی قبول کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نزول وحی کے وقت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی قربت میں رہے کہ آپ کے قریب ترین ساتھی کہلائے گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی قربت ایسی نصیب ہوئی کہ پھر آپ کے علمی مقام کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی آپ کا ثانی نہیں، آپ کی بصیرت دیکھی جائے تو اس میں کوئی ثانی نہیں، آپ کا عدل دیکھا جائے، آپ کی سخاوت دیکھی جائے تو اس میں کوئی آپ کا ثانی نہیں۔ اور یہاں پر علمی مقام کی بات کی گئی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں آپ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اتنے قریبی ساتھی ہیں کہ ہم سب کو پتہ ہے آپ یار مزار بھی ہیں اور یار غار بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر علمی مقام دیکھا جائے تو اس میں سب سے پہلے قرآن و سنت کا فہم، یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں جو حافظ قرآن ہیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کئی معاملات میں آپ سے رائے لیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی میرا خلیل ہوتا تو ابو بکر ہوتے، لیکن وہ میرے دین و ایمان کے بھائی ہیں۔ اور اگر پھر دیکھا جائے تو آپ کا جو فہم تھا، آپ کے جو علمی مقام تھا وہ تھا کہ فتوے دینے کا اختیار۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں چند صحابہ تھے جنہیں فتویٰ دینے کا اختیار تھا۔ ابن قیم علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق ان صحابہ میں شامل ہیں جو اس وقت فتوے دیا کرتے تھے۔ پھر اگر دیکھا جائے تو آپ کا قرآن پاک کو جمع کرنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر آپ نے کتاب یعنی مصحف کے طور پر قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کیا، کیونکہ جب جنگ یمامہ میں کئی حفاظ شہید ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے آپ کو یہ تجویز دی، اور یہ دین اسلام پر آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے اس کتاب کو ایک کتابی شکل، اس پورے قرآن پاک کو ایک کتابی شکل دی۔ پھر دیکھیں سنت نبوی سے جو آپ کا تعلق تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر آپ ایسا عمل کیا کرتے تھے کہ جب آپ امیر بنے تو جو آپ نے پہلا اپنا خطبہ دیا اس کے مشہور الفاظ یہ کہ میں تمہارا امیر ہوں، حالانکہ تم میں بہت تھے لوگ موجود تھے، اگر میں سنت نبوی پر چلوں تو میرے ساتھ چلو، اور اگر میں سنت سے ہٹوں تو مجھے درست کرو۔ پھر آپ دیکھیں تو آپ کی جو علمی بصیرت اور عدل کا مقام کہ یعنی آپ قرآن پاک سے نس لیتے، وہ نہیں ملتی تو صحابہ کرام سے مشورہ کرتے اور صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلے کیا کرتے تھے۔ آپ کا وہ مقام تھا کہ آپ نے ایسے ہی فیصلے نہیں کیے بلکہ علم کو عمل سے بدلا، شریعت کو مستحکم کیا اور دینی معاملات کو دیکھتے ہوئے تمام فیصلے کیے۔ خوش رہیے، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رفیق اور صحابی سیدنا صدیق اکبر کا جو لقب صدیق ہے، ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گی کہ آپ اس کی وجہ تسمیہ بیان کیجیے۔ شکریہ ندا۔ دیکھیے اللہ نے انعام یافتگان کا ذکر کیا قرآن مجید میں، تو ان میں 4 طبقات کا ذکر کیا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو ان میں آپ دیکھیے تو نبوت کے بعد درجہ ہے صدیقین کا، جو سچے ہوتے ہیں، اور حضرت ابوبکر کا نام ہی صدیق اکبر مشہور ہو گیا۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر اللہ یعنی اکبر۔ بڑے سچائی کی تصدیق کرنے والے اور سچے۔ تو
آپ کے بارے میں آتا ہے صدیق کا لقب آپ کو کیسے عطا ہوا. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی فوراً تصدیق کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اس نے کچھ توقف کیا, کچھ تردد کیا, کچھ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا, مگر حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً نبوت کو قبول کیا اور فوراً اسلام کی اس دولت سے بہرہ مند ہوئے. پھر جو بڑی وجہ آپ کی مشہور ہے وہ ہے کہ شب معراج کا یہ واقعہ ایسا تھا کہ جو کفار کی تو عقل و فہم میں آنے سے ہی وہ محروم تھے اس چیز سے کہ جنہیں بصیرت ہی نہیں ملی, جنہیں اسلام کی دولت نہیں ملی, وہ کیسے سمجھیں اس بات کو. اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس سے ان کی منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کی رات جانا, وجود نفیس کے ساتھ, جسد اقدس کے ساتھ اللہ سے ملاقات بے حجاب, تو یہ ایسی بات تھی جو ہضم نہیں ہو رہی تھی ان کی. تو وہ فوراً حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے, کفار مکہ سردار آئے, دروازہ بجایا اور کہا کہ تمہارے صاحب یہ کہتے ہیں. تو آپ نے فوراً بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے آپ نے فوراً فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو وہ سچ ہے. ہم جب دن رات ان پر اترنے والی وحی کو مانتے ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے. اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرمائے اور آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق ہے. پھر فقط ایک دفعہ نہیں, آپ کو کئی مرتبہ اس لقب سے پکارا گیا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے پہاڑ پر تشریف لے جائے تو احد لرزنے لگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے احد ٹھہر جا. اس کے اوپر آپ نے پاؤں مارا اور آپ نے فرمایا اے احد ٹھہر جا, تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو صدیق کے لقب سے پکارنا اتنا معروف تھا کہ سیدنا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے سورہ زمر کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون, کہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اسی طرح امام باقر سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے حضرت ابوبکر کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی حضرت ابوبکر کو صدیق کہہ رہے ہیں, تو وہ جلال میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا ہاں وہ صدیق اکبر ہیں, ہاں وہ صدیق اکبر ہیں, وہ صدیق اکبر ہیں. تو یہ صدیق اور عتیق کا لقب کہ آپ آگ سے آزاد کیے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا کیے, گویا اللہ کی طرف سے آپ کو یہ لقب عطا ہوئے اور آپ اس نام سے معروف ہوئے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمتاؤں گی اور ایک کلام شامل کریں گے محترمہ سہرا سے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری کہاں وہ عرضی مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عرضی مدینہ, کہاں میری ہستی, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے,
सारी मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है सुनेरी जालियों में यार गार आपस है सुनेरी जालियों में यार गार आपस है मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सीरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु में आपका खैर मक़दम है। और मैं मोहतरमा सादिया सईद आलिमा सादिया सईद आपकी सुनताऊँगी और जानना ये चाहती हूँ कि सफ़र हिजरत में जो आप हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते हैं, ये जो मायत आपको नसीब होती है ये किसी और को नसीब नहीं हो रही है। और सहाबा इस पे रश्क किया करते थे कि ये मकाम हज़रत उमर, ये मकाम अल्लाह ने आपको अता फ़रमाया। मैं चाहती हूँ इस अहवाल को, इस खूबसूरत यानी ये पूरा जो मंज़र है जो सफ़र हिजरत के ताल्लुक़ से, इसकी आप किस तरह खुलासा करेंगी, मंज़र कशी करेंगी? बहुत शुक्रिया। अपनी बात का आगाज़ यहाँ से करूँगी कि नबी अकरम के हम सफ़र हैं। हाँ। अबू बकर तो अबू बकर हैं। वाह अबू बकर पे हमें फ़ख्र है, अबू बकर तो अबू बकर वाह है। वाह वाह। वफ़ा में अव्वल, सख़ा में अव्वल, अतात मुस्तफ़ा में अव्वल, दुनिया फ़ानी से बेखबर हैं अबू बकर हैं, तो अबू बकर हैं। बेशक जी, बेशक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत पर लाखों सलाम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो ये पूरा गारे सौर का वाक़या, आपकी हिजरत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो मैं इब्तिदाई शहादत कुरान से करूँगी कि कुरान पाक ने आपको जो साहिब का लक़ब दिया है, मुफस्सिरीन कराम कहते हैं ये था ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कि कुरान पाक ख़ुद कह रहा है, क्योंकि जब आप खौफज़दा हुए गार में कि हुज़ूर अगर कुफ़ार ने अपने पाँव की तरफ देखा तो हम नज़र आ जाएंगे, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि आप खौफ ना करें, अल्लाह हमारे साथ है। तो कुरान पाक में जो दूसरा जिक्र किया, यानी दोनों का जो जिक्र हुआ, उनमें एक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अतहर, तो दूसरे आप थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की इज़्ज़त व ताज़ीम रब ने ख़ुद कुरान पाक में बयान फरमा दी। फिर जो सफ़र हिजरत की बात है, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत का इरादा फरमाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اس سفر میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اور ہمیں حدیث مبارکہ اور روایات بتاتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر آپ ہی میرے ساتھ سفر فرمائیں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے رونے لگے، اور آپ نے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر فرمایا، یعنی ہجرت کا سفر فرمایا۔ اور کچھ روایات میں اس طرح بھی آتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ ابو بکر آپ میرے ساتھ ہجرت کریں گے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس رات ہجرت کرنی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ کے یہاں کا چراغ جل رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ محبت تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر چراغ نہیں بجھایا۔ عرضی پیش کی گئی کہ حضور جس دن سے آپ نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ سفر کریں گے تو میں نے چراغ نہیں بجھایا کہ کس دن میرے محبوب کو ضرورت پڑ جائے۔ تو آپ نے وہ سفر کیا، پھر آپ کی محبت کا اور اخلاص کا وہ عالم تھا کہ جب غار ثور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آپ تشریف لے گئے تو تمام سوراخوں کو اپنے کپڑوں سے بند کیا، اور جو آخر میں رہ گیا اس پر اپنا پاؤں رکھ کر اسے بند کیا۔ اور جب سرکار کے ساتھ ہجرت میں سفر فرماتے تو پھر کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرضی پیش کی کہ حضور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو پہلے ابو بکر کو لگے، حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو آپ کی محبت کا عالم، آپ کی رفاقت کا عالم ایسا کہ سرکار نے بھی پھر اسی شان سے نوازا کہ اس جہاں میں رہتے ہوئے بھی آپ کے ساتھی، اور بعد از وصال ظاہری آپ یار مزار بھی بنے۔ یار غار تو تھے ہی، یار مزار بھی آپ ہی کو رتبہ ملا، کہ اسی لیے تو ایسی دوستی کسی کو نصیب ہی نہیں ہوئی، ایسی رفاقت کسی کو نصیب ہی نہیں، اور ایسی رفاقت کے ہر قدم ساتھ رہے، اور یہاں تک کہ جب وہ کیڑے نے بھی کاٹ لیا یا سانپ نے، کئی روایات میں آتا ہے، لیکن آپ نے حرکت نہیں کی کہ میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اتنا خیال سرکار سے، اتنی محبت، تو آپ کی اس محبت نے یہ پیغام یہاں پر دے دیا کہ جب خوف کے عالم میں ہو تو پھر ڈرنا نہیں ہے، جب سرکار کی محبت اور رب کا کرم ساتھ ہوتا ہے تو پھر رب بیڑا پار کیا کرتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو لاحقہ ہے، یہ جو ڈیزگنیشن ہے، یہ جو ٹائٹل مل رہا ہے، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی فضیلت ہے نا، کہ اللہ راضی ہے، ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا نا، اور ڈکلیئر کیا جا رہا ہے قرآن کریم میں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ میدان جہاد میں آپ کیسے دیکھتی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ؟ شکریہ ندام۔ اللہ رب العزت نے سورہ فتح کی آخری آیت میں ان لوگوں کی خصوصیت بیان فرمائی کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو یہ خصوصیات ہیں ان صحابہ کی، وہ خلفائے راشدین کی، عشر مبشرہ کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقتوں کے لیے چنے گئے۔ اور ان کی جو سب سے بڑی پہلی علامت بیان ہوئی کہ وہ جو حضور کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار، کفر کے مقابلے میں سخت جان ہو جاتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں۔ وہ جو اقبال نے بھی کہا نا، ہو ہلکے یاراں تو برے شم کی طرح نرم، میں حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو وہ کیفیت ان لوگوں کی پریکٹیکلی نظر آتی ہے۔ تو بڑی خوبصورت ہجرت کی بات کر رہی تھی، میں اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے سے یوں کہوں گی، دیکھیں تصوف میں کہتے ہیں ایک توجہ اجتہادی ملنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں اس غار میں ٹھہرے ہیں، تو وہ حضور کو دیکھتے تھے، حضور انہیں دیکھتے تھے۔ تو یہ جو دیکھنا تھا نا، یہ گویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مزاج کو، آپ کی عادات کو، آپ کی صفات کو اپنے اندر سمو لینا تھا۔ اور اس قدر سمو لیا آپ نے کہ آپ جب باہر نکلتے ہیں تو لوگ پہچان نہیں پاتے کہ کون سے اللہ کے رسول ہیں، اور آپ غلاموں کی طرح چادر تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ آقا ہے، میں تو غلام ہوں۔ تو آپ کی ہر عمل جو تھا وہ عین اسلام کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ غزوات کی بات آئے، غزوہ بدر ہے یا غزوہ احد ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل ساتھ کھڑے ہونا، ایک محافظ بن کر ہمیشہ ہر غزوہ میں آپ کی یہ کیفیت رہی۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے جہاد، میدان جہاد میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔
اور پریکٹیکلی بھی مال سے جہاد کی ضرورت پڑی تو سارا مال اللہ کی راہ میں قربان. آپ وہ شخصیت ہیں کہ اولاد، اہل و عیال، اپنی جان، اپنی مال، اپنے وقت، اپنے آرام، اپنے آسائش، ہر طرح کی ذات کے لیے خطرات کو برداشت کرنے والے، یعنی ہر جہت سے آپ نے جہاد کیا. جو اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہاری جان اور مال کا سودا کر لیا، تو اس کا پریکٹیکلی دیکھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی سیرت کو دیکھ لیجیے. پھر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں نرمی تھی، سلیم الفطرت تھے، متانت تھی، ایک سنجیدگی تھی، مگر جب بات آتی اسلام کی تو آپ کا جلال کچھ اور ہی رنگ دکھاتا. ایک مرتبہ ایک یہودی فخاص نے ایک آیت مبارکہ کا مذاق اڑایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کو کون قرض دے گا. تو جب اس نے ہنسی مذاق اڑایا تو آپ نے اس کو دے کے تھپڑ مارا کہ وہ دور جا لگا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر معاہدہ نہ ہوتا تو میں تمہیں جان سے مار دیتا. اتنا آپ میں جلال آ جاتا تھا جب دین کی بات آتی تھی. اسی طرح جب صلح حدیبیہ کے موقع پر عربہ نے آ کر کہا کہ مشرکین مکہ کی تیاریوں کا یہ حال ہے، تو آپ جلال میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا لات و عزوہ کو پوجنے والوں کا یہ حال تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیں گے؟ یہ تم لوگوں نے تصور بھی کیسے کیا؟ تو ہاتھ آپ کا تلوار پہ جا رہا ہے بار بار. تبھی تو جا کے عروہ نے کہا کہ میں نے وہ منظر دیکھا ہے جو میں اس سے پہلے کیسر و کسریٰ کے دربار میں نہیں دیکھ پایا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان نثار اس طرح جانیں قربان کر دینے والے ہیں. اللہ اکبر. وہ غزوہ حنین ہے یا غزوہ طائف ہے یا غزوہ بدر ہے یا غزوہ احد ہے، جہاں دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایسے ساتھ کھڑے ہیں کہ چاہے جان جاتی ہے تو جائے. عبد الرحمن آپ کے بیٹے جو بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، غزوہ بدر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں آئے اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم ابو بکر کی زد میں آتے میں نہیں چھوڑتا، میں نہیں چھوڑتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تھا آپ کا رنگ، ایک دین سے محبت کا، اسلام سے محبت. کیا بات ہے آپ ڈاکٹر صاحبہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہماری بہت ہی پیاری سعدیہ، عالمہ سعدیہ سعید کا. ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو رہی ہے آپ کی جانب سے. میں شکر گزار ہوں محترمہ سحر اعظم آپ کی، اور آپ ہی کی خوبصورت آواز پہ آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے، ایک منقبت شامل کریں گے. جناب آج کی اس بیٹھک اور اس نشست میں بھی بہت سارے پہلو اور بہت ساری خدمات کا آپ کی ذکر کیا گیا. الحمدللہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری بہنیں اور مائیں ان تمام پوائنٹس کو سمجھیں اور پھر اپنے متعلقین تک منتقل کریں، چاہے وہ میدان جہاد ہو یا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہو، یا پھر ان کے اسوے کی پیروی ہو، یا پھر ان کی اطاعت ہو، ان کی فرما برداری ہو، یا پھر وہ سفر ہجرت ہو کہ وہ سیدنا مولا علی شیر خدا مشکل کشا حضور کے بستر پہ آرام فرما ہیں، اور وہ آپ کی جو ہے بڑی صاحبزادی جو ہیں، وہ ذات النطاقین، وہ دو پٹکے والی، وہ جو ہیں وہ کھانا پہنچا رہی ہیں ابا جان کے لیے اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور رات کے اس پہر جانا، اور اتنی بلند چوٹی ہے جناب، وہ 2.5 کلومیٹر کی مسافت کا طے کرنا، اور دشوار راستے، پر خطر راستے، وہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی بکر کا جو ہے وہ خبریں پہنچانا، وہ عامر بن فہیرہ کا جو آپ کے غلام ہیں بکریاں لے کے جانا، دودھ پیش کرنا، اور جناب یہ سارے معاملات جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو بس یہ پورا خاندان ہی خدمت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں مشغول نظر آتا ہے. اور ہم کیسے بھول جائیں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کس طرح اسلام کی، دین کی آپ نے خدمت کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور ہمیں بھی آپ کی ذات کا فیض اور حصہ عطا ہو، کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کروں میں ایسی شخصیت کا جتنا تذکرہ کم ہے، وہ جس کے حق سے دین حق کی جامی آج تک دم ہے، جو دربار نبی دربار حق میں باثر چہرہ، جو بعد از انبیاء دنیا میں سب سے معتبر چہرہ،
جس کی نیکیوں پر حضرت فاروق حیران ہے، وہی جس سے تعلق پر علی عثمان شاداں ہے۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ رسول اللہ نے ہجرت کی شب ان کو بلایا تھا، یہاں سے ہم مدینے جائیں گے ان کو بتایا تھا۔ وہ خاموشی کی وحشت اور ویرا غار کی خلوت، اور ایسے میں کسی عاشق نے پائی پیار کی جلوت، وہ جس کو دیکھ کر جانا کہیں اے یار لا تحزن، خدا ہے ساتھ اپنے ہے میرے غم خوار لا تحزن۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ وہ جب کاٹا تھا ان کو سانپ نے دیدار کی خاطر، مگر جانان کی تھی نیند ہر تکلیف سے بڑھ کر، لو آپ اپنا لگایا سرور عالم نیڑی پر، کرشمہ ہے عالم ہو میں درد ان کا رفو جکر، کچھ ایسے ہی کرشموں معجزوں میں اور وفاؤں میں ہوئی ہجرت مکمل آئے طیبہ کی فضاؤں میں۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔